बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मीडिया फ्रीडम इन एशिया। हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल लेवल पे किस किस्म की मीडिया फ्रीडम के हवाले से बातें की गई हैं या किस किस्म की प्रोविजंस अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद वी विल कम डाउन टू एशिया, वी विल डिस्कस दैट हाउ इन एशिया मीडिया, हाउ मच इन एशिया मीडिया आर फ्री, एंड फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ट्रिकल डाउन नीचे होके आऊंगा और देखने की कोशिश ये करूंगा कि पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम के हवाले से किस किस्म की लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं, उनको मैं डिस्कस करने की भी कोशिश करूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा आज की डिस्कशन को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यहां से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि जो एक यूनाइटेड नेशन की एक आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पैक्ट है, एक कन्वेंशन है, उसके तहत मुख्तलिफ ममालिक वहां से इंस्पिरेशन लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मीडिया की फ्रीडम के हवाले से या फ्रीडम की एक्सप्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ जो अपनी प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, एक इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन के तौर पर सामने नजर आता है, और खास तौर पर इसका जो आर्टिकल 19 है वो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस का हामिल है, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से और फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से बड़ी क्लियरली डिफाइन करता है कि फ्रीडम किस फॉर्म के अंदर किसी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं उसको आपके लिए रीड आउट करता हूं। Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinion without rough interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. जी डियर स्टूडेंट्स, इस अगर आप प्रोविजन को जो कि आर्टिकल 19 के तहत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो डिक्लेरेशन है उसके पर्सपेक्टिव में अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहां पर बहुत क्लियरली ये प्रोविजन दुनिया के लिए एक तरह से मैसेज कन्वे कर रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशंस, एंड एवरी नेशन स्टेट जो कि यूनाइटेड नेशन की सिग्नेटरी है उसके लिए एक तरह से बाइंडिंग बन जाता है कि दे शुड प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू द पीपल लिविंग इन द कंट्रीज where they can freely express any opinion. They should be able to freely hold any opinion और उसको एक्सप्रेस भी कर सकें, और उनके मीडिया जो हैं वो फ्रंटियर्स के भी इस किस्म का उनके यहाँ ना हो कि वो एक खास किस्म के एरिया के अंदर तो ऑपरेट कर सकते हैं बट किसी अक्रॉस दी बाउंड्रीज दे कैन नॉट ऑपरेट। तो इस तरीके से मीडिया सिर्फ और सिर्फ ये कि वो फ्री हो एक्सप्रेस करने में, बल्कि उनके पास ये भी अख्तियार हो कि वो इफ दे वांट टू मूव अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर नेशंस, ऑफ देयर कंट्रीज, सो दे कैन फ्रीली मूव टू। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डिक्लेरेशन है, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये इन चीजों को एक तरह से मैंडेटरी करार देता है फॉर ऑल द नेशन स्टेट्स टू गिव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू द पीपल लिविंग इन दिस सोसाइटीज एंड ऑल्सो द मीडिया। इन्हीं लाइन्स को फॉलो करते हुए जो कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इनफैक्ट बात कर रहा है, मुख्तलिफ दुनिया के अंदर एजेंसीज काम कर रही हैं जो कि मीडिया वॉच के तौर पर काम करती हैं, जो दुनिया के अंदर मीडिया किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, क्या वो फ्री है या वो कंट्रोल्ड है, या उसकी जो डिफरेंट फॉर्म उन्होंने जो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि फ्री मीडिया, पार्टली फ्री मीडिया एंड देन नॉट फ्री मीडिया। तो डिफरेंट किस्म की उन्होंने उसकी जो कैटेगराइजेशन की हुई है, उन कैटेगराइजेशन का आप एनालिसिस करें एंड स्पेशली उन तमाम कैटेगराइजेशन का इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एशिया हम एनालिसिस करें तो हमें ये नजर आता है कि जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है या डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके तहत अगर हम देखें तो बहुत सारे ममालिक हमारी वर्ल्ड के अंदर, जिसमें हम एशिया को इंक्लूड करें, तो वो फ्री नहीं है वहां पर। लेकिन मैं अगर स्टार्ट करूं कि विच कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड टू बी द फ्री कंट्रीज
in terms of the media of freedom, जहां पर freedom बेहतर हद तक available है, उनका अगर हम देखें तो we have a list of some of the countries which have been declared free by various non-governmental organizations in the world that keep on watching the activities of media in the world, that keep on seeing the kind of relationship that exists between the media and the state and the governments. इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं, किस किस्म के लॉज और रेगुलेशंस किसी एक मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि गवर्न करती हैं मीडिया की एक्टिविटीज को सोसाइटीज के अंदर, जहां पे गवर्नेंस कम होगी, इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द मीडिया अफेयर्स कम होगी, वो फ्री कंट्रीज कहलाएंगे. जहां पर एक तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिन पे स्टेट का कंट्रोल होगा या स्टेट मीडिया को रेगुलेट कर रही होगी, इस किस्म के कंट्रीज को उन्होंने पार्टली फ्री कंट्रीज कहा है. और ऐसे ममालिक जहां पर गवर्नमेंट का रोल बेतिहाशा है और मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर है, in terms of regular or you can say formal control mechanisms and in terms of irregular or informal control mechanisms की सूरत में मुख्तलिफ लॉज मौजूद हैं जो मीडिया की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. तो इन तीन फॉर्म्स के अंदर जो मुख्तलिफ कैटेगराइजेशन हुई है मुख्तलिफ कंट्रीज की, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं. जरा इनको हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कौन सा मीडिया फ्री है और किस मुल्क के अंदर मीडिया कंप्लीटली फ्री नहीं है. अगर मैं फ्री कंट्रीज की एग्जांपल लूं तो सम ऑफ द कंट्रीज लाइक जापान, लाइक साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, शायद हमें ऐसे ममालिक नजर आते हैं जहां पर मीडिया कंप्लीटली फ्री सिस्टम के तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां पर मीडिया आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय देयर स्टेट. जी, हम थोड़ा सा देखते हैं कि पार्टली फ्री कंट्रीज कौन से डिक्लेयर हुए हैं कि जहां पर आप ये कह सकते हैं कि media are enjoying up to some extent some freedom. However, states of those countries या वो जो nations हैं उनकी जो governments हैं वो media को somehow on certain issues control करती हैं. कोई legal framework available है जहां पर मीडिया के ऊपर एक तरह से check and balance का एक mechanism available है. उनमें हमारे पास बहुत सारे ममालिक आते हैं, उनमें हमारे पास इंडिया भी है, उनमें हमारे पास मलेशिया भी है, उसमें हमारे पास भूटान की एग्जाम्पल है, मालदीव की एग्जाम्पल हमारे सामने है, इंडोनेशिया की एग्जाम्पल भी हमारे सामने है. तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज विच आर पार्टली फ्री इन एशिया. और इन ममालिक के अंदर देयर आर सर्टन फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म्स अवेलेबल विच आर कंट्रोलिंग नॉट ऑन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ the media, rather at some areas, in some areas you see that media are being controlled by the state. वो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर उनके यहाँ अवेलेबल हैं कंट्रोल मैकेनिज्म्स. Either these are in form of their constitutional provisions available हैं या फिर कोई special laws मीडिया के हवाले से बनाए गए हैं. तो यहाँ पर जब हम partly free country की बात करते हैं तो usually they are not much specialized law for media. Rather, some of the constitutional provisions are there in their constitution of these countries which are abridging the freedom of media, rather controlling in certain ways the media activities. तो इस फॉर्म के अंदर जो ममालिक हैं उनमें से मैंने चंद एक आपको नाम लिया है, फिलीपीन, थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया. ये हमारे पास कुछ ममालिक ऐसे नजर आ रहे हैं. अच्छा, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मीडिया वॉच जो फ्रीडम को देख रही हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं कि ये ममालिक नॉट फ्री की कैटेगरी में आ रहे हैं, वेयर दे कैन से दैट द स्टेट इज सम वे or the other way controlling or affecting, whether through informal controls or through formal control mechanism, they are controlling the affairs of the media of that country. और उन ममालिक के अंदर फिर एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जिसको आप देख सकते हैं. एशिया के अंदर वो ममालिक नॉट फ्री कंट्री के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, जहां पे आप ये कह सकते हैं कि ईदर सम डिक्टेटर इज देयर टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द मीडिया इन द सिस्टम, और स्टेट probably is not being controlled by any dictator. Maybe वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम अवेलेबल है, बट स्टिल देयर आर लॉट मैनी फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म्स अवेलेबल और मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं. लेकिन आई वुड लाइक टू नेम दोज कंट्रीज विच आर considered to be not free countries by many
میڈیا واچ آرگنائزیشنز آف دا ورلڈ. ان ممالک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بنگلہ دیش آ رہا ہے, کمبوڈیا ہے. انیشلی تو اس کو کنسیڈر کیا گیا تھا کہ ملیشیا بھی اس میں سے ہے. اب ملیشیا کی میں آگے جا کے بات کروں گا کہ کیوں دیٹ ہیز بین انکلوڈیڈ انٹو دس پارٹ آلسو ایز ویل. تو اس پہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ وہاں پر جو اسٹیٹ سیکیورٹی اور اسٹیٹ سیکریسی کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز بڑے اسٹرکٹ ہیں میڈیا پر, جس کی وجہ سے میڈیا in Malaysia is also considered to be not free, but there are certain other issues as well where media are completely free and there is no as such formal control mechanism available for the media. آپ سنگاپور کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں where the media are being controlled by their state. Similarly, برونائی کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. Pakistan is also included in that category of country which are considered not free by media watch organizations in the world. Example of Vietnam, example of Nepal, and you can take Burma, North Korea. So these are all in fact the countries from Asia that are not included in the list of free countries. Rather, these are the countries where the media are considered to be under formal controls by their states. تو اس کو ہم ناٹ فری کی کیٹیگری میں لے سکتے ہیں. تو یہ 3 کیٹیگریز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں سم آف ویری فیو آف دا کنٹریز آف ایشیا آر کنسیڈرڈ ٹو بی فری وداؤٹ ہیونگ اینی formal controls. You cannot say that they do not have any formal control for the media operations, but they are considered to be free in the sense that government is not 100% taking control of the media affairs. اور similarly ہمارے پاس پارٹلی یا پارشلی فری کنٹریز ہیں اور اس کے بعد ناٹ فری کنٹریز ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان سم ہاؤ از انکلوڈیڈ ان دا ناٹ فری کنٹریز بائی دا میڈیا واچ آرگنائزیشنز. اب میں اس پہ بھی آپ سے لیٹر اس لیکچر میں بات کروں گا کہ وائی پاکستان از انکلوڈیڈ ان دا ناٹ فری کنٹری. اس کے پیچھے کیا وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ناٹ فری کنٹری کی صورت میں پاکستان کو لیا گیا ہے. میں اس پہ تھوڑی سی روشنی آج کے اس لیکچر میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. جی میں آگے بڑھتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس اور تھوڑا سا ان چیلنجز کی طرف لے کے جاتا ہوں جو ایشیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیز چیلنجز آر ان فیکٹ دا میجر ہرڈلز ان دا وے آف میڈیا فریڈم ان ایشیا. اگر میں ان کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کروں تو پرابلی دیٹ ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دا سچویشن ان اے مچ بیٹر وے. سو فرسٹ آف آل فار انسٹنس اگر میں سینسرشپ کو لینا چاہوں کہ سینسرشپ از ویری امپورٹنٹ فیکٹر جس کی وجہ سے کسی ملک کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ فری کنٹری ہے یا ایک یہاں پہ میڈیا سسٹم فری ہیں یا پارٹلی فری ہیں یا کسی بھی صورت میں فری نہیں ہے. تو سینسرشپ از اے ویری امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ ہے, ایک چیلنج ہے. ان موسٹ آف دی کنٹریز آف ایشیا سینسرشپ ایگزسٹ کرتی ہے. اب اس کی ایگزسٹنس کس فارم کے اندر ہے؟ ان سم آف دا کنٹریز سینسرشپ از ایگزسٹنگ ان اے ڈائریکٹ فیشن. جب ہم ڈائریکٹ فیشن کی سینسرشپ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ 100% یا گورنمنٹ کمپلیٹلی کنٹرول کرتی ہے ان میڈیا آرگنائزیشنز کو جو اس ملک کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پر میڈیا کو کمپلیٹ اسکروٹنی کے بعد کسی چیز کو پبلش کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اس کے اندر آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جسے جیمنگ آف دا ایئر ویوز کا کانسیپٹ بھی ان ممالک کے اندر آپ کو نظر آئے گا. وہاں پر سم آف دا پروگرامز دیٹ آر بینگ ایئرڈ اس کو پل کرنے کا کانسیپٹ بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ کو میڈیا کے جو نیوز پیپرز ہیں ان کے اگر کانٹینٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اس بات کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی کہ میڈیا کین ناٹ پبلش اینی تھنگ وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف انٹرفیئرنس فرام دا گورنمنٹ سائڈ. تو گورنمنٹ آفیشلز ایک طرح سے وہ سرٹیفائی کرتے ہیں کسی بھی نیوز آئٹم کو بفور دیٹ اپیئرز ان دا میڈیا کانٹینٹس. تو میڈیا کے پیجز پہ آنے سے پہلے اٹ ہیز ٹو بی سرٹیفائڈ بائی دی گورنمنٹ آفیشلز. تو عام طور پر اس کے جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں اینیکڈوٹیکلی وہ ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ سرٹیفائڈ ٹروتھ, یعنی جو ٹروتھ میڈیا کے اندر اپیئر ہو رہا ہے وہ in fact وہ ٹروتھ نہیں ہے which was in fact original and which the media people were seeing with their own eyes. Rather this is something which has been testified and which has been ratified and then certified by the government officials, and after that that has appeared.
تو اس قسم کی کوئی بھی پبلیکیشن جو بھی اپیئر ہو رہی ہے ہمیشہ وہ ایک ڈائریکٹ سینسرشپ کے جو فلٹرز ہیں اس کے سے گزرنے کے بعد ہی وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر جیسے آپ برما کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, جیسے آپ ایسے ممالک جہاں پہ کنگشپ وغیرہ چل رہی ہے, ایسے برونائی کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. تو دیئر میڈیا آر کمپلیٹلی بینگ کنٹرولڈ بائی دیئر اسٹیٹ. آپ نارتھ کوریا کی ایگزامپلز بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں. تو جہاں پر ڈکٹیٹرشپ اور جہاں پر کنگشپ پائی جاتی ہے, مونارکی پائی جاتی ہے, وہاں پر آپ کو ڈائریکٹ سینسرشپ کا کانسیپٹ زیادہ فنکشنل نظر آ رہا ہوگا. ہم آگے چلتے ہیں اور انڈائریکٹ سینسرشپ کی بات کرتے ہیں کہ جو سینسرشپ میں جو دوسرا پارٹ آ جاتا ہے وہ انڈائریکٹ سینسرشپ ہے. یہ بیسیکلی اس فارم کے اندر ہے کہ جس میں لائسنسنگ میکنزمز ایک طرح سے آ رہا ہوتا ہے. Anybody who is interested to launch a media organization, he cannot launch it until and unless he or she has the right to establish that institution. تو اس کے لیے آپ کو لائسنس لینا پڑے گا. اس کے لیے جرنلسٹ کی بھی بعض دفعہ لائسنسنگ ہوتی ہے, میڈیا آرگنائزیشنز کی بھی بعض دفعہ لائسنسنگ ہوتی ہے. اونرشپ کے حوالے سے بڑے ڈفرنٹ قسم کی ریسٹرکشنز اس کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کی فائنینشیل وائلیبلٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے, آپ کی نیشنلٹی بھی امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایج بھی سم ہاؤ امپورٹنٹ ہو, آپ کا جو ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن ہے دیٹ وڈ آلسو بی کنٹریبیوٹنگ ان ٹو یور کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن. اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے کہ وہ لوگ جو میڈیا میں آ سکتے ہیں, دے بیکم پارٹ آف دی میڈیا آرگنائزیشن اور کین اون اے میڈیا, ان کے لیے کوئی سرٹن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فلٹرز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, سرٹن آپ ریسٹرکشنز کہہ سکتے ہیں کہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں انڈائریکٹ سینسرشپ کے سسٹم میں, جہاں پر ان لائنز کو, ان ہرڈلز کو کسی بھی شخص کے لیے پار کرنا ضروری ہوتا ہے ٹو ایدر اون اے میڈیا اور ٹو گیٹ پبلشڈ اور ٹو بیکم اے میڈیا پروفیشنل. ایک اور فارم ہے جس کو ہم سیلف سینسرشپ کہتے ہیں. یہ وہ فارم ہے جس میں جو بھی انڈیویجول کوئی ایسی چیز پبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے لیے آبجیکشنیبل ہو سکتی ہے, تو وہ ایک طرح سے ہی ہمسیلف ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ. تو اس قسم کی صورتحال میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, جو میڈیا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, وہ اپنا ایک انٹرنل میکنزم آف سینسرشپ ڈیولپ کرتی ہیں کہ بیکاز جب وہ اگر ان سینسرشپ کی جو گیون لائنز ہیں ان کو اگر وائلیٹ کرتی ہیں تو دیر سروائیول بیکم ویری ڈیفیکلٹ اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو انڈیویجول جو کہ ایک میڈیا پروفیشنل کے طور پر کام کر رہا ہے, اف ہی از کراسنگ دوز لمٹس اینڈ لائن سیٹ بائی دی اسٹیٹ, سیٹ بائی دی ڈکٹیٹر ان اے پرٹیکولر کنٹری, تو ان کو جب وائلیٹ کرتا ہے تو ہی وڈ سیز ٹو ایگزسٹ جرنلسٹ اینی مور, a media professional anymore. So definitely then we will have to comply with, he would have to comply with the lines that has been given by the state in terms of censorship, اور وہ اپنی ان تمام چیزوں کو خود ہی مینج کرے گا, ادروائز اس کی سروائیول اس پروفیشن کے اندر ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. تو ڈفرنٹ فارمز آف سینسرشپ اویلیبل ہیں, اس میں کچھ ڈائریکٹ ہیں, کچھ انڈائریکٹ ہیں. اچھا, انڈائریکٹ میں ہم جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لائسنسنگ ہے, ایٹ ٹائمز پاکستان کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آئی تھی کہ ایٹ ٹائمز آپ کے جو نیوز پرنٹ کوٹا ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیوز پیپر کا جو پبلیکیشن کے لیے, جو اس کی سرکولیشن کے لیے جو اس کو نیوز پرنٹ چاہیے, جس پہ وہ پیپر, جس پہ نیوز پیپر پبلش ہو رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی آپ کا ایک کوٹا متعین ہے. یو کی ناٹ گو بیانڈ دیٹ کوٹا. وہ آپ کو منتھلی ایک کوٹا الاٹ کیا گیا ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے میڈیا کی جو اپنا نیوز پیپر ہے اس کو سرکولیٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ سرکولیشن آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگی. تو دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف سینسرشپ میکنزمز اویلیبل. تو میں جب ایشیا کی کنٹریز کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر جو سب سے بڑا ایک چیلنج کی فارم میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ نظر آتا ہے, جو چند ایک ممالک کے اندر جو سینسرشپ مختلف فارم کے اندر اویلیبل ہے وہ ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر نظر آ رہی ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو کچھ اور فارم جو کہ ایک طرح سے چیلنج کے طور پر سامنے آ رہے ہیں وہ ہے انفیکٹ لیگل تھریٹس ہیں. اب لیگل تھریٹس یا لیگل پروویژنز جو کہ میڈیا کی فریڈم کی راہ میں حائل ہیں, میں ان کو آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ انفیکٹ کیا ہیں اور پھر کون سے ممالک کے اندر اس قسم کے لیگل تھریٹس یا
وہ لیگل پروویژنز اویلیبل ہیں جو میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. فار انسٹنس اگر میں سب سے پہلے اگر آپ کو لے کے جاؤں تو ڈیفیمیشن لا ایک ایسا لا ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک لیگل تھریٹ ہے کہ میڈیا کو ڈیفیمیشن کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز کا شکار میڈیا رہتا ہے. اس کی آزادی اس طریقے سے پوری طریقے سے اس کو انجوائے نہیں کر پاتا, اس لیے کہ جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں, اور ان کی اسٹرکٹنس کی وجہ سے میڈیا کے وہ پروفیشنل جو کہ کمٹ کر جاتے ہیں کسی فارم کے اندر ڈیفیمیشن, تو دے مے بی پٹ انٹو دی بکس بائی دی کورٹس بائی دی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز, اور وہ میڈیا کے پروفیشنلز کے لیے اور میڈیا اٹ سیلف کے لیے بہت سارے پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے. اب سم آف دا کنٹریز ویئر ڈیفیمیشن لاز آر very strict and these are considered to be hurdle in the way of freedom of expression to enjoy by the media. For instance, China, Bangladesh آپ کو نظر آتا ہے, فلپین نظر آتا ہے آپ کو, انڈونیشیا آپ کو نظر آتا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ڈیفیمیشن لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں اور اس کے لیے جو سزائیں متعین کی گئی ہیں انڈیویجولز کے لیے, وہ جو پریکٹسنگ جرنلسٹ ہیں ان کے لیے اور میڈیا آرگنائزیشن کے لیے وہ سخت ہیں, اور اس کی وجہ سے میڈیا کمپلیٹلی فری نہیں نظر آ رہا. ہمیں بعض ممالک کے اندر سیکیورٹی لاز نظر آتے ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ملیشیا کے اندر جو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بڑے اسٹرکٹ لاز اویلیبل ہیں, اینڈ میڈیا ہیو ٹو کمپلائی ود دوز لیگل پروویژنز. اگر وہ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آف کورس دے وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو ان دیٹ سسٹم. سیم از وتھ چائنا, کہ چائنا کا میڈیا اٹ ہیز ٹو بی سم ہاؤ نیشنلسٹک, اٹ ہیز ٹو care for the security needs of the country, and whatever state is considering as important for the media to follow in terms of the security of the state, تو میڈیا اگر اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں میڈیا can be prosecuted انڈر دوز لاز, اور ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بائی دی ڈفرینٹ میڈیا واچ آرگنائزیشنز وہ اس قسم کی صورتحال میں دیکھتی ہیں کہ ملیشیا اینڈ چائنا آر کمنگ ان دس ایمبٹ ویئر دی اسٹیٹ سیکورٹی لاز are very strict and the media are usually victim of these laws in these countries. اس کے علاوہ secrecy laws بھی بڑے اہم ہیں, اور secrecy کے حوالے سے کہ there are certain things in the state, there are certain classified information which the media should not try to seek, and media should not get those things published in their contents. ان ممالک میں جن ممالک کو اہمیت حاصل ہے ان میں ایک ملیشیا اور دوسرا پھر انڈیا بھی اسی ایمبٹ میں آ رہا ہے جہاں پر سیکریسی لاز اسٹرنجنٹ ہیں اور میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو بہت سارے طریقوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں آگے جاتا ہوں اور کچھ آپ کو مزید اگزامپل دیتا ہوں. اس میں بلاسفیمیز لاز کو بھی لیا گیا ہے کہ بعض ممالک کے اندر جو لاز آف بلاسفیمی ہیں, بلاسفیمی سے میری مراد یہ کہ جو سیکریٹ اینٹیز ہیں وہ ریلیجیس لیول پہ یا کسی بھی لیول پہ جو جن کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے متعلق بات کرنا یا ان کے متعلق ایسے ان کو کنٹروورشل پیش کرنا یا کنٹروورسی ان پہ جنریٹ کرنا, وہ انڈر دی لا انلیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس قسم کے لاز بھی بعض ممالک کے اندر اویلیبل ہیں, اینڈ میڈیا آر ان فیکٹ شرنکنگ اٹس authority, or you can say their right to write on those kind of issues. ان میں آپ کے پاس افغانستان ہے, ایران ہے, انڈونیشیا ہے, افغانستان, پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو یہ وہ ممالک ہے جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بلاسفیمی لاز جو ہے وہ بڑے زیادہ انفورسڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور میڈیا کی فریڈم کو سم ہاؤ وہ ایبریج کر رہے ہیں یا ان کے سامنے ایک طرح سے ایک بند باندھ رہے ہیں کہ میڈیا ان لائنز کو کراس نہیں کر سکتا جو کہ کسی ایک خاص یا ریلیجن کے متعلق یا کسی ایک خاص سیکٹ کے متعلق اگر وہ کوئی انفارمیشن ایسی ہیں جو میڈیا لینا چاہے تو دیر آر سم پروہیبیشنز اویلیبل ان دیٹ کیس. میں کچھ لاز جن کو شاید ہمارے پاس اس سچویشن جس میں ہم اس وقت موجود ہیں ایشیا کی فارم کے اندر ہمارے پاس شاید کوئی ایک ہی کنٹری ایسا نظر آئے, دیٹ از تھائی لینڈ, کہ جہاں پر لیسی میجسٹی کا لا بھی ایک اویلیبل ہے, جہاں پر جو کنگ اور کوئین, جہاں یہ سسٹم اویلیبل ہو, کنگڈم اور کنگ شپ اویلیبل ہو, وہاں پر میڈیا کے پاس اختیارات
نہیں ہے کہ وہ کنگ پر اور ان کوئنز پر ان کی جو فیملی افیئرز ہیں ان پہ کوئی بہت زیادہ روشنی ڈال سکے، ان کے متعلق انفارمیشن کو میڈیا کے کنٹینٹس کے طور پر پیش کر سکے. چونکہ ایشیا یوزلی موسٹ پارٹ آف ایشیا جو ہیں either they are going through the democratic regimes or they are being controlled by some sort of dictator. لیکن ایک طرح سے ہمارے پاس بعض ایسے ہیں جو مختلف فیزز سے گزر رہے ہیں فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو کمپلیٹ فریڈم اور کمپلیٹ ڈیموکریٹک سسٹم. اس کی طرف وہ ایک ٹرانزیشن فیز کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن اس علاقوں کے اندر یا ایشیا کے اندر یہ بھی ہے جہاں پر اس وقت کنگشپ نظر آ رہی ہے اور وہ ہے تھائی لینڈ. تو وہاں پر جو لیسی میجسٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی اسی چیز کی بات کرتا ہے کہ کنگ اور کوئن کے متعلق جو انفارمیشن ہوں گی یا ان کے متعلق جو نیوز آئٹمز ہوں گے دیز آر ناٹ سپوز ٹو بی پبلش فریلی بائی دا میڈیا. رادر دیر از اے سارٹ آف سرٹیفکیشن دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی obtained before putting that on media. اور وہ عام طور پر گورنمنٹ آفیسز ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو اس کی سرٹیفکیشن ملتی ہے، جہاں سے آپ کو پرمیشن ملتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو یا ان ایسپیکٹس کو میڈیا کا حصہ بنا سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف اب لے کے جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کلنگ اینڈ اٹیکس یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ، ایک بہت بڑا ایشو جو کہ میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے ہے. اگرچہ کہ یہ کوئی فارمل وے کے اندر اویلیبل نہیں ہے، ایک اس قسم کی فارم کے اندر اویلیبل نہیں ہے جہاں پر اسٹیٹ اس قسم کے رولز بنا رہی ہے، جہاں میڈیا کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہی ہے. رادر ان کنٹریز کی سچویشن کچھ اس قسم کی ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جرنلسٹ کو اور میڈیا آرگنائزیشنز کو بہت سارے تھریٹس فیس کرنا پڑتے ہیں، اٹیکس فیس کرنا پڑتے ہیں، اینڈ ایٹ ٹائمز کلنگ آف جرنلسٹ بھی بیئر کرنا پڑتی ہے. تو ان ممالک میں پھر ڈیفینیٹلی جب اس قسم کی صورتحال ہو جہاں پر پریشر گروپس ہو گئے، جہاں پر ملیٹنٹ گروپس زیادہ آپریٹ ہو رہے ہوں، تو وہاں پر میڈیا از آف کورس ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ جہاں پر وہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے بائی دیز ملیٹنٹ گروپس. ان میں سے اگر آپ اس کی ایگزامپل اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یو ول سی دیٹ سری لنکا از آلسو ون آف دا کیسز جہاں پر کچھ عرصے سے اب کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے اور میڈیا پہ بہت زیادہ اٹیکس نہیں ہو رہے. لیکن ان دا ریسنٹ پاسٹ وی سی دیٹ دیر ہیو بین لاٹ مینی اٹیکس اوور دا میڈیا پرسنز. میڈیا کی آرگنائزیشن ان کے آفیسز پہ اٹیکس ہوتے رہے ہیں بیکاز of the militancy that was going on in the country, because of the sort of war that was between the LTTE Tamil Elam جو لبریشن تامل اعلام ہے ان کی طرف سے اور دوسری طرف سے جو گورنمنٹ تھی. تو میڈیا were in fact being crumbled by these kind of activities by the government and the LTTE. ان کے درمیان میں جو اسکرمشز ہوتے تھے تو میڈیا were in fact one of the institution that was being crushed by the sort of war that was going on in the state. Similarly, اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بھی اگر اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے کہ بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پر جرنلسٹ کو کلنگز برداشت کرنا پڑیں، جہاں پر جرنلسٹ کو تھریٹس اور اٹیکس برداشت کرنا پڑے، جہاں پر آفیسز کے اندر پریشر گروپس کے مختلف لوگ آئے ان کے خلاف چونکہ میڈیا نے کوئی نیوز لگانے کی کوشش کی تھی، ان کے متعلق کوئی فیکٹس میڈیا نے پبلسائز کرنے کی کوشش کی تھی تو دے ہیڈ ٹو سفر ان دی ہینڈز آف دوز پریشر گروپس اور دوز ایگریسرز. اس طریقے سے اگر آپ سم آف دی فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جرنلسٹ آر being controlled اور جرنلسٹ ایکٹیویٹیز آر being contained because of law and order situation in those areas. تو ان جیسے علاقوں کے اندر جب یہ صورتحال ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی جو میڈیا واچ کمپنیز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہاؤ مینی اٹیکس ان اے ایئر ہیز ٹوٹل بین ہیلڈ آن میڈیا آن دا میڈیا پروفیشنلز اینڈ how many journalists have been killed in a year. تو وہ بیسیکلی ایک بیسس بن رہی ہوتی ہیں ان آرگنائزیشنز کے پاس کہ where to place media of this country, whether to be placed in free or partly free or not free countries. تو unfortunately جو پاکستان ہمارا ملک ہے وہ انفیکٹ ناٹ فری کنٹریز میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس اس قسم کی سچویشنز نظر آتی ہیں جہاں پر میڈیا پروفیشنلز کو تھریٹس بھی مل رہی ہیں،
کلنگز بھی ان کی ہوئی ہیں اور میڈیا آفیسز پہ اٹیکس بھی ہوئے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہم صرف پاکستان میں نہیں, آپ کو فلپین میں بھی ایگزامپل نظر آتی ہے. ایٹ ٹائمز آپ کو کچھ پارٹس آف انڈیا میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, افغانستان میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اینڈ آف کورس پاکستان از آلسو ون آف دا کنٹری لائک دیٹ, انکلوڈنگ ایون نیپال, برما. تو ان جیسے ممالک, ان تمام ممالک کے اندر میڈیا پر جرنلسٹ کی جو کلنگ ہے اور میڈیا کے جو آفیسز ہیں ان پہ اٹیک, وہ ان ابنڈنس ہمیں شاید نظر آ رہے ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر کانفلکٹ زونز پائے جاتے ہیں, یہاں پر پرابلمیٹک سچویشن ہے ان ممالک کے اندر. اف یو ٹیک ایگزامپل ان سم پارٹس آف فلپین, اف یو ٹیک ایگزامپل سم پارٹ آف انڈیا, فار انسٹنس اگر آپ کشمیر کو اگر آپ لیں تو وہاں پہ جرنلسٹ ان فیکٹ آر ناٹ فری. ریزن بینگ کہ دس از اے کانفلکٹ زون جہاں پر ایک فریڈم موومنٹ چل رہی ہے کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی, تو وہاں پہ جرنلسٹ کو بہت سارے مشکلات پیش آ رہے ہیں, تو دے آر انیبل ٹو ورک فریلی. تو فلپین ہو گیا, کمبوڈیا ہو گیا, یا انڈیا کا یہ پارٹ ہو گیا, سیم یو کین سی ان افغانستان ایز ویل, کہ جہاں پر اس وقت ملیٹنسی کی سی سچویشن ہے کہ نیٹو کی فورسز اور وہاں کے جو لوکل مختلف گروپس ہیں دے آر فائٹنگ ود ایچ ادر. تو وہاں پر میڈیا پرسنس کا جا کے کور کرنا, رپورٹ کرنا, دیٹ از ویری ڈینجرس. تو اس حوالے سے بھی بعض ممالک ہیں جہاں پر ان پہ اٹیکس یا تھریٹس یا ان علاقے میں کانفلکٹ کی وجہ سے میڈیا کی جو رپورٹس ہیں وہ کوئی پراپر طریقے سے نہیں آ پاتی, یا ان کی جو فریڈم ہے جرنلسٹ کی اور میڈیا کی ان علاقوں میں جو ہے نا وہ سیز ہو جاتی ہے یا ایک طرح سے ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. بعض ممالک یا بعض سوسائٹیز شاید ہمیں ایشیا کے اندر ایسی بھی نظر آئیں جہاں پہ کلچر آف امیونٹی اویلیبل ہے. Culture of immunity to the culprits, the culture of immunity to the people, those who attack on the freedom of media, those who attack on media houses. اب اس قسم کی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ it is in fact the empathy of the government, this is basically the indifference of the government and the state agencies to look at the affairs of the media organization, those who are under threat. جب کسی جرنلسٹ کی کلنگ ہو رہی ہیں, ان پہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں, تو اسٹیٹ سیمس ٹو بی اسٹینڈنگ سم ہاؤ اوے فرام دیز کائنڈ آف افیئرس, اینڈ دس از ناٹ پروٹیکٹنگ دا میڈیا انسٹیٹیوشنز, آر ناٹ گیونگ دیم اینی سارٹ آف ریلیف. تو اس قسم کی صورتحال میں بھی فریڈم جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسٹیٹ کی یہ جو انڈیفرنس ٹو ریزالو دا پرابلم آف پروٹیکشن آف دا جرنلسٹ اینڈ دا میڈیا آرگنائزیشن in the hands of those who are working as a pressure group in a society or who are in fact aggressor in a society, یا کوئی culprits ہیں اور اس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو میڈیا پہ اٹیک کرتی ہیں اور میڈیا کو الاؤ نہیں کرتی کہ ان کے متعلق کو خبر دے سکیں, اور گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. تو دیٹ ڈیولپس انٹو اے کلچر آف امیونٹی فار دا کلپریٹس, اور ان ایگریسرس کے لیے جو میڈیا کی فریڈم کو کرب کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کمپلیٹلی یوزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا سسٹم بھی بعض ممالک کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آف کورس بہت سارے پرابلمز میڈیا کی فریڈم کے لیے ان سم پارٹس آف ایشیا ہمیں نظر آتے ہیں. وہ کوئی بھی علاقہ ایسا جہاں پہ کنفلکٹ کی فضا ہے, جہاں پر کوئی متحارب گروپ آپس میں ایک طرح سے ایک اسٹیٹ آف کانفلکٹ کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر چونکہ گورنمنٹ کا کنٹرول لوز ہوتا ہے, تو گورنمنٹ از یوزلی unable to provide any kind of assistance to media to enjoy its freedom. It is unable to protect the journalists from the dangers that might be posed by those pressure groups. تو اس کی وجہ سے بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فریڈم آف میڈیا ہے وہ آہستہ آہستہ شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہے. میڈیا وانٹ ٹو پروموٹ فریڈم, میڈیا وانٹ ٹو پک اپ دا ایشوز دیٹ آر امپورٹنٹ فار دا سوسائٹی اینڈ دین رپورٹ آن دیم, لیکن سوسائٹی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس قسم کی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کر سکیں. تو ان ادر ورڈز جو شرنکنگ آف میڈیا فریڈم ہے, دیٹ از بیکاز آف دی کائنڈ آف انوائرمنٹ ویئر دا میڈیا آر آپریٹنگ اینڈ ویئر دی جرنلسٹ آر فنکشننگ. جی میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو کچھ اور تھریٹس کی طرف یا کچھ اور آپ کو چیلنجز دیٹ آر آلویز ان دا وے آف میڈیا فار دی سارٹ آف پروموشن آف freedom of expression یا
ان کے حوالے سے جو ان کو پرابلمز ہیں میں اس کی آپ کو بات کرنا چاہوں گا یہاں پر. یہ ایک بڑے سٹل فارم کے اندر, ایک ایسی فارم کے اندر جو بڑی کمپلیکس ہیں, ہمیں یہ میڈیا آپریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسے فار انسٹنس اگر آپ تھوڑا سا اس کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو لیک آف ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. ان فیکٹ اے کی چیلنج in the way of freedom of expression, that certain governments do not leave certain kind of information open for the journalists and for the media organizations. They are not given access to some of the public sector institutions. تو وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کس قسم کی پالیسیز بن رہی ہیں, یا کیا ان کے پلانز ہیں فار دی اوور آل ڈیولپمنٹ, فار دی اوور آل ایشوز آف دا کنٹری. تو اس کے حوالے سے چونکہ میڈیا اور جرنلسٹ کو انفارمیشن نہیں ہوتی, تو ایسی صورتحال میں they are unable to comment on issues like that. So access to information is considered to be a very key element in the overall arena of freedom of media. کہ جہاں پر میڈیا کو فریڈم ہے اس بات کی کہ وہ گورنمنٹ آفیسز سے انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتا ہے, فیچ کر سکتا ہے, تو ایسے ممالک یوزلی آر سین ٹو بی ایٹ ہائیسٹ لیول آف فریڈم آف میڈیا. لیکن جہاں پر یہ رولز ریگولیشنز ایسے اویلیبل ہیں کہ وہاں پہ میڈیا فری اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ جس قسم کی بھی انفارمیشن گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ آفیسز کی طرف سے لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. So this is also a very important consideration that media in fact lack access to the information that they require for analysis, the information that they require to put into their contents. اور ان پبلک انسٹیٹیوشنز کی طرف سے جو امبارگو ہے, جو ریسٹرکشنز ہیں, وہ میڈیا کے لیے ایک ہرڈل کے طور پر سامنے آ رہی ہیں, ایک چیلنج کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. اور یقیناً فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. آگے چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور میں آپ کو ایک اور ایسپیکٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمرشلائزیشن آف دا کمیونیکیشن میڈیا. اب اگین دس از ون آف دا چیلنجز دیٹ وی کین سی اینڈ دیٹ وی کین لک اراؤنڈ. اس کو ہم اس فارم کے اندر لے سکتے ہیں کہ میڈیا ایک ایسے انسٹیٹیوشنز کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں جو کہ پہلے ایک ٹریڈیشنل جو پوائنٹ آف ویو اباؤٹ میڈیا ہوا کرتا تھا وہ یہ کہ میڈیا ایسی فارم کے اندر سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہیں دیٹ ورک فار دی ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی, دیٹ ورک فار دی پروموشن آف فریڈم آف ایکسپریشن ان دا سوسائٹی, دیٹ ہیز ٹو کیپ آئی آن دی ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ اینڈ میکنگ دیم اکاؤنٹیبل فار وٹ ایور دے ڈو. تو اس کے حوالے سے میڈیا کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جب کمرشلائزیشن, انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس شروع ہوا ہے اس میں میڈیا آر اونڈ by the people, those who matter in the system. So they are in fact using media for the promotion of their own designed motives, their own self motives. اس کو وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کو زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گا کہ probably the information that are supposed to be given to the masses through the media, you are seeing less quantum of information over there, but more ads and these kind of things you will be witnessing probably in the media contents. So یہ جو commercialization in fact شروع ہوئی ہے, number one کہ media are becoming bundle of advertisements. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ جو انفارمیشن آ رہی ہیں ان پہ بھی کمرشلائزیشن کے ایفیکٹس ہیں. ایفیکٹس ان دا سینس کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ ڈٹرمن کر رہی ہیں کہ وٹ از ٹو بی دیئر ان دا میڈیا. If something that can bring about some loss for these commercial institutions, they will not become part of the media content, and media would be less inclined to focus on issues like that. لیکن ایسی چیزیں جو کہ ان کو فائدہ دے رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ میڈیا شاید ان ابنڈنس ان چیزوں کو کور کر رہا ہے, ان چیزوں پہ بہت زیادہ اپنے اسپیس خرچ کر رہا ہے. تو کمرشلائزیشن آف میڈیا اور کمیونیکیشن میڈیا ان فیکٹ ایک بہت بڑے تھریٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے, جہاں پر ایز سچ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ دیر آر فارمل کنٹرول میکنیزم اویلیبل آن دی میڈیا ٹو ٹاک اباؤٹ ایشوز اینڈ آل دیٹ, بٹ میڈیا آر بینگ کنٹرولڈ by certain commercial institutions that have their own designed motives. اور وہ اپنے ڈیزائنز اور موٹیوز کی وجہ سے جو فریڈم ہے وہ جرنلسٹ کے لیے وہ شرنک کرتے ہیں اور ان کو کسی خاص لائن پہ ہی رکھتے ہیں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو سکے, اور جہاں کہیں بھی ان کے نقصان کی بات ہوگی اس پہ فریڈم آف ایکسپریشن آف میڈیا یا جرنلسٹ کی کمپلیٹلی سیز ہو کے رہ جاتی ہے. ایک اور پوائنٹ میں اگر اس پہ آپ کو لے کے جاؤں ویری بریفلی, اگر میں اس پہ آپ کو بات کرنے کی کوشش کروں تو وہ ہے ایشوز آف پروفیشنلائزیشن ان میڈیا.
کہ پروفیشنلائزیشن کے ایشوز جو ہیں وہ بھی یقیناً ایک چیلنج کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. ایشیا کے اندر خاص طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں اینڈ دا میڈیا انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کوئی پراپر پروفیشنل ٹریننگ کے بغیر انفیکٹ وہ میڈیا انڈسٹری کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو دے کمٹ دین اے لاٹ مینی مسٹیکس اور لیپسز ان سے ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ادروائز آپ کہیں اگر ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفیکٹ دیز آر کنسیڈرڈ ٹو بی ویری ہیزرڈس فار دی فریڈم آف میڈیا, کیونکہ ان کی جو مسٹیکس ہیں وہ میڈیا کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں مختلف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا, اور اس کی وجہ سے میڈیا اپنی آزادی کو لوز کر رہا ہوتا ہے. تو میڈیا کی جو پروفیشنلزم ہے دیٹ اگین از ویری امپورٹنٹ. جرنلسٹ کو پروفیشنل ہونا چاہیے. دے شوڈ بی ٹرینڈ دیٹ ہاؤ ٹو رپورٹ این ایونٹ. دے شوڈ ٹرینڈ دیٹ ہاؤ ٹو سی دی لیگل ایسپیکٹ آف اینی ایشو. They should also be trained to look for something new in the system. They should also be trained to see that what can really help the societies to develop and the countries to develop. Nationless کا concept ان کے اندر کیسے آ سکتا ہے. تو یہ انفیکٹ ایشوز آف پروفیشنلزم ہے. چونکہ میڈیا زیادہ کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے تو اس کا جو الٹیمیٹ افیکٹ ہے وہ پروفیشنلزم پہ بھی نظر آتا ہے کہ میڈیا انسٹیٹیوشنز آر ناٹ ڈیلیورنگ ان اے پروفیشنل مینر, اور جو میڈیا آپریٹرز ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں ان کے ہاں بھی جو پروفیشنلزم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا وہ خود بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے میڈیا انسٹیٹیوشنز کو بھی شکار کر دیتے ہیں جس میں وہ امپلائی کے طور پر کام کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی دیٹ ریزلٹس ان شرنکنگ آف اسپیس فار میڈیا ان ٹرمز آف فریڈم. تو وہ جو ایک ان کے لیے اسپیس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی ایک ریزن لیک آف پروفیشنلزم ان دا میڈیا انڈسٹری بھی ہے. جی اسٹوڈنٹس, میں ان دی اینڈ آف لیکچر ایز آئی پرومسڈ آئی وڈ بی شیڈنگ سم لائٹ اوور دی کائنڈ آف فریڈم اویلیبل فار میڈیا ان پاکستان. اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آپ کو, سو دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو میک اے کمپیرزن بٹوین دی کائنڈ آف فریڈم اویلیبل فار میڈیا ان پاکستان اینڈ ادر کنٹریز آف ایشیا. ہم ذرا پاکستان کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو سب سے پہلے تو فریڈم کے حوالے سے آرٹیکل 19 آف آور کانسٹیٹیوشن ہمیں شاید نظر آتا ہے جو کہ میڈیا کی فریڈم کو گارنٹی کرتا ہے. ٹو ٹرائی ٹو لنک اٹ ود دی ویری بگننگ آف آور ٹوڈیز لیکچر, جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ آرٹیکل 19 آف یونائٹڈ نیشنز ڈیکلریشن فار ہیومن رائٹس, اگر آپ اس کی لائٹ میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یو ول پرابلی سی دیٹ دس از بینگ ریفلیکٹڈ ان دی آرٹیکل 19 آف آور کانسٹیٹیوشن دیٹ آلسو گارنٹی دی فریڈم آف میڈیا اینڈ ایکسپریشن ان پاکستان. لیکن یہاں پر آپ کو اس کی ایک تو ریفلیکشن آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ایک جو چیز ایڈ ہوئی ہے پاکستان کے آرٹیکل 19 کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کے حوالے سے ہے, اس کے اندر جو چیز ایڈ ہوئی ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. اب یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹنس کے اندر ایک آخر میں آپ چند جملے یا چند ایک لفظ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپلیٹ فریڈم نام کی چیز نہیں ہے بلکہ دیر آر سرٹن ریسٹرکشنز دیٹ آر اسینشلی بی امپوزڈ آن میڈیا ان سرٹن ایسپیکٹس. اب اس کے لیے ڈیسائیڈنگ فیکٹرز کون سا ہوگا, کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ریسٹرکشن میڈیا پر یا میڈیا کی آزادی پہ ریزنیبل ہے یا ان ریزنیبل ہے. آف کورس ہیئر دا گورنمنٹ کین ناٹ پلے اینی رول, رادر دا جوڈیشری کین پلے اے رول ٹو کنسیڈر ویدر the restriction imposed on the freedom of media by the government is reasonable or not reasonable, is justifiable or not justifiable. ریزنیبل ریسٹرکشنز کی جب بھی بات آتی ہے تو اس میں دو تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ یہ کہ اف سم رپورٹس آر میڈیا آر ٹرائنگ ٹو create a sort of confusion between the friendly states of Pakistan or between the relationship of Pakistan with its friendly states, so of course media can be controlled on this matter because this is something important for the state that it should have established or it should have a good relation established with the neighboring states. اب اگر میڈیا اس کو اسٹر کر رہا ہے یا اس کے اندر کوئی پرابلمس کریٹ کر رہا ہے تو گورنمنٹ ہیز آل دا رائٹ ٹو برنگ اباؤٹ میڈیا چینجز ان اٹس پالیسیز ٹورڈز میڈیا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر رہا ہے جو یا ان پہ کام کر رہا ہے جو سوسائٹی کے اندر پیس اینڈ ریسٹ کو
ایک طرح سے جپٹائز کر سکتے ہیں, ان چیزوں کے لیے پیس اینڈ ریسٹ کے لیے کوئی پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں, کوئی سیڈیشن یا ایک طرح سے بغاوت کا قسم ماحول کو پیدا کر سکتے ہیں, تو government would be considered justified. And if some sort of restriction on media activities in this regard are imposed by the state, so this is considered as the reasonable restriction on media. Similarly, ہمارا کانسٹیٹیوشن اس چیز پہ بھی بات کرتا ہے کہ سیکورٹی آف اسٹیٹ کے حوالے سے پاکستان کی جو آرمڈ اور سول آرمڈ فورسز ہیں, ان کے حوالے سے بھی اگر میڈیا کوئی اس قسم کی رپورٹس دے گا یا اس قسم کی چیزیں دے گا جو کہ پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں فار دا اسٹیٹ اوور آل, تو دیٹ وڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ایز سم تھنگ انڈیزائربل, اینڈ گورنمنٹ ہیز آل دا رائٹ ٹو امپوز ریسٹرکشن آن دا میڈیا ایکٹیویٹیز ان دس ریگارڈ ایز ویل. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کے فارم کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر, جہاں پر میڈیا آر ادروائز فری, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے لٹل کیئرفل وین اٹ ہیز ٹو ڈیل ود دی فرینڈلی ریلیشنز آف Pakistan with other countries, when it has to deal with the security of the state, when it has to deal with the peace and rest in the society. جب ان چیزوں کے متعلق کوئی پرابلمز ہوں گے یا ان چیزوں کے متعلق اگر کوئی ایسی رپورٹ جو ان کو نقصان پہنچا سکیں, the government has every right to impose restrictions over the media to keep itself away or abstain from reporting on events like that. جی اسٹوڈنٹس, میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور آپ کو سم آف دی لیگل پروویژنز جو پاکستان میں اویلیبل ہیں, اور ایک طرح سے جس کی وجہ سے بھی آپ بعض دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے ناٹ فری کنٹری بائی دی واچ ڈاگ آف ویریس واچ ڈاگ انسٹیٹیوشنز آف ورلڈ. اس میں ایک اس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے علاوہ اگر ہم آگے آئیں تو انسٹیٹیوشن آف پی سی پی بھی سامنے آتا ہے. پریس کاؤنسل آف پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے, جو کہ پاکستان کے اندر پریس کے حوالے سے اونلی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ پروملگیٹ کرنا یا اس پہ کوئی ایگریمنٹ ڈیولپ کرنا, میڈیا کے ایکٹیویٹیز پہ ایک طرح سے واچ رکھنا, اور میڈیا کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی گریونسز ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ناٹ پٹنگ دیم ویل ان دیئر کانٹینٹس, سو دے کین آف کورس لانچ اے کمپلینٹ in the PCP Press Council of Pakistan میں. So this ordinance was introduced in 2002 in Pakistan, اور اس کی ایک طرح سے ایک باڈی بن گئی ہے جس کے اندر بہت سارے کوئی 19 ممبرز ہیں آلموسٹ, جو کہ پریس کاؤنسل آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں, اور ان کا پرائمری جو فنکشن ہے وہ میڈیا اور پریس کی ایکٹیویٹیز کو, انفیکٹ if I'm not using media word, so in fact the more appropriate is to use word press over here, because it has to deal with only the print media. تو پرنٹ میڈیا کے ایکٹیویٹیز کو واچ کرنا اور ان کو ایک طرح سے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر ان کو آبزرو کرنا, اور میڈیا کے حوالے سے اگر کوئی ایسے کمپلینٹس ہیں تو ان کمپلینٹس کو ایڈریس کرنا, اور جو کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کوڈ آف ایتھکس کی آبزروینس ان دی ایکٹیویٹیز آف میڈیا کو بھی آبزرو کرنا. دیٹ از دا پرائمری فنکشن آف دا پریس کاؤنسل آف پاکستان, جو کہ انفیکٹ ہیویلی کنٹرولڈ بائی دی اسٹیٹ ہے, بائی دا گورنمنٹ ہے, جس کی وجہ سے اکثر میڈیا کو اس حوالے سے اعتراضات بھی رہتے ہیں. اینڈ ورلڈ اوور بھی اس کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ دس از اے سارٹ آف انفارمل باڈی بائی دا گورنمنٹ, بائی دا اسٹیٹ, ٹو کنٹرول اور ٹو ہیو اے سارٹ آف eye on the activities of media, restricting them to enjoy complete freedom. تو یہ اس حوالے سے جو پی سی پی ہے, جو ایک 2002 کے اندر جب یہ انیشیٹ کیا گیا تھا, تو دس از کنسیڈرڈ سم ہاؤ اگینسٹ دی فریڈم, جو ایک طرح سے آپ فریڈم ریجیمز ہیں یا فریڈم کے حوالے سے میڈیا کے جو مختلف وے آف ڈوئنگ تھنگز ہیں, اس میں اس کو اینٹی ٹو دیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ایک لا اویلیبل ہے, اس کو پیمرا کہتے ہیں, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. اب پیمرا آرڈیننس جب آیا پاکستان میں تو وہ بھی اراؤنڈ 2002 آیا, پھر اس میں امینڈمنٹ اور
مختلف رولز 2004 تک اس کو مزید ریفائن کیا گیا. تو پیمرا بھی اگین اس حوالے سے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دیٹ از اے فارمل میکنزم فرام دا گورنمنٹ سائڈ ٹو کنٹرول دی ایکٹیویٹیز آف میڈیا ان پاکستان. Here I would be referring to the electronic media only because that has to deal with the electronic media. تو الیکٹرانک میڈیا کی لائسنسنگ کا جو ایشو ہوگا دیٹ دس آرگنائزیشن وڈ ڈیل. اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے ان پہ واچ رکھنا اور اس کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ کرنا. سو دیٹ وڈ آلسو بی ریسپانسبلٹی آف پیمرا. آلدو کہ پیمرا جب اس قسم کی کوئی ریگولیشنز بنا رہا ہوتا ہے یا اس قسم کے جو کوڈ آف ایتھکس بنا رہا ہوتا ہے تو یوزلی پیمرا از کنسلٹنگ دا ویریس میڈیا انسٹیٹیوشنز سو دیٹ could finally be shaped in an amicable way that is agreeable for all the media institutions in the state. But still PEMRA is seen somehow, you can say, anti to or somehow antagonist to the activities of media اور اس کی فریڈم کے حوالے سے اس کو ایک نیگیٹو رول کے طور پر اس کا دیکھا جاتا ہے. تو پیمرا اگین ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے اندر جو کہ اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہے اور جس پہ میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو واچ کیا جاتا ہے. اگر ہم آگے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لا آف ڈیفیمیشن جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک طرح سے اویلیبل ہے جو کہ لائبل اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے. دس واز اگین این آرڈیننس انٹروڈیوس ان 2002 جہاں پہ ڈیفیمیشن کے حوالے سے لا موجود ہے. اینڈ ان سم آف دا کنٹریز ڈیفیمیشن اور لائبل لاز آر کنسیڈرڈ ٹو بی اے ہرڈل in the way of freedom of media and freedom of expression. So that is also existing in Pakistan and in the operation. اس کے علاوہ ایک اور لا بھی ہے جو کہ رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشن ہاؤسز اور بکس کے حوالے سے ہے جو اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ جب بھی کوئی پریس یا کوئی بک یا اس قسم کی کوئی وائر ایجنسی یا نیوز ایجنسی کوئی شخص اگر اوپن اپ کرنا چاہتا ہے لانچ کرنا چاہتا ہے تو اٹ ہیز ٹو سیک لائسنس فرام دا گورنمنٹ. It has to seek an NOC from the government, no objection state from the government. Without the permission of the state, they cannot launch or they cannot initiate any business like that or any institution like that. So these are in fact considered inimical to the media freedom. یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا فریڈم کے حوالے سے ان کو کوئی زیادہ بہتر انسٹیٹیوشن یا زیادہ بہتر میکنزمز آف ڈوئنگ تھنگز لائک دیٹ نہیں کنسیڈر کیا جاتا. ایک طرح سے یہ مختلف انٹرنیشنل جو میڈیا فریڈم واچ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو پاکستان کے سلسلے میں اس کو ہمیشہ نیگیٹو دیکھتی ہیں کہ یہ تمام سٹیپس جو کہ گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائے ہیں whether these are in form of PCP or PEMRA, defamation ordinance or in shape of registration of printing press, wire houses, books and other publishing houses. تو اس حوالے سے یہ تمام جو رولز اور ریگولیشنز بنائے گئے ہیں یہ انٹرنیشنل جو میکنزمز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیز آر ان فیکٹ اٹیکس اوور دا فریڈم آف ایکسپریشن ان پاکستان. دیز آر ان فیکٹ دی اٹیمپٹس ٹو کنٹرول دا میڈیا ان دا کنٹری. سملرلی بعض ایسے افیئرز بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے کنٹرول کرتے ہیں کہ ہاؤ میڈیا کوڈ بی ایبل ٹو ایکسپینڈ ان دا کنٹری. تو دیز آر آل ان فیکٹ دی نیگیٹو ایسپیکٹس دیٹ دی ورلڈ انسٹیٹیوشنز آر کنسیڈرنگ دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر ان پاکستان بیکاز Pakistan is a democratic country and having these kind of steps are in fact considered as a hurdle in the way of development of the media. ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آج کے لیکچر میں جو چیز آپ کے سامنے پیش کر سکا ہوں وہ یہ کہ ایشیا کے اندر میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے اس کا, کون سے ممالک کس فارم کے اندر اویلیبل ہیں, وہاں پر کس قسم کی میڈیا کی فریڈم کی گنجائش ہے, اور پھر ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ جو میجر چیلنجز ایشیا کے اندر خاص طور پر ان ٹرمز آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ میڈیا اویلیبل ہیں وہ کیا ہیں. اینڈ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا فریڈم کے حوالے سے جو میجر ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں یا جو ایجنسیز ہیں جو جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہرڈلز ہیں, میں نے ان پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.